बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे जब हम लोग एक नए घर में मुंतकिल हो गए। मेरी सास ने मुझसे कह दिया था कि ये घर अब तुम्हारा ही है, सो तुम इसकी हिफाजत करो, इसे इस तरह बना संवार कर रखो जैसे कोई नई नवेली दुल्हन होती है। मैं अपनी सास की इस बात से बहुत खुश हुई थी, क्योंकि आजकल सासें अलग घर देना तो दूर की बात, बहू को कभी सुकून से अपने बेटे के साथ बैठा देख भी ले तो इनके तन बदन में आग लग जाती है। मगर मेरी सास इस हवाले से बहुत अच्छी थी। उन्होंने आज तक कभी मुझे मेरे शौहर के पास बैठने या वक्त गुजारने से मना नहीं किया, बल्कि शादी के 1 साल बाद ही मुझे और मेरे शौहर को नए घर में मुंतकिल कर दिया। लेकिन हालात जैसे बदल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। सास ने मुझसे कहा कि तुम नए घर में सफाई शुरू कर दो, क्योंकि ये घर पहले किसी और के इस्तेमाल में था, इसलिए इस घर में रहना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन घर खूबसूरत था, कुशादा और हवादार था। अगर मैं इसकी थोड़ी देखभाल करती तो अच्छा खासा लगता। 2-3 दिन से मैं मुसलसल अपने घर की सफाई में मसरूफ थी, जब मैंने देखा कि मेरा शौहर शाकिर घर से गायब रहने लगा है। मैं अगर पूछ भी लेती तो कहते कि घर की चीजें लाने के लिए बाहर गया था। और बात भी ऐसी ही थी, वो कभी घर के लिए झाड़ू, कभी मग तो कभी कोई चीज ले आते। मैंने कहती अलग अलग जाने की क्या ज़रूरत है, आप एक ही बार बाजार जाएं, आपको फहरिस्त बनाकर दूंगी, आप वो सब चीज़ें ले आइएगा, इसमें बड़ी बात क्या है। वो कहते मुझे चलते फिरते कोई भी चीज़ पसंद आ जाती है, इस तरह अगर फहरिस्त बनाकर जाऊंगा तो कोई ना कोई ख़राब चीज़ भी आ जाएगी। तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं इस घर को तुम्हारे साथ सजाने में मदद करूंगा। मैं अपने शौहर की इस बात से खुश हो गई। अब मैं और भी ज्यादा जोरों शोर से घर की सफाई करने लगी थी। घर की दीवारों पर काफी गंद लगा था, जिससे मालूम होता था कि यहाँ रहने वाले पहले पहले के लोग काफी बद इखलाक और बद तहजीब थे। मगर मैं जब भी इन लोगों के बारे में कोई बात करती तो मेरे शौहर मुझे टोक देते, कहते किसी के बारे में बात नहीं करते। मुझे इनका ये रवैया बड़ा हैरत अंगेज लगता, क्योंकि मैं जब भी किसी की बात करती तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, मगर जब इस घर वाल के पिछले लोगों की बात करती तो शौहर को बुरा लगता, कहते कि तुमको ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, यहाँ शायद हो सकता है कि अच्छे लोग रहकर गए हों, इसलिए ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं है। मैं खामोश तो हो गई, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी खामोशी और ताबेदारी का मेरा शौहर ये सिला देगा। मगरिब का वक्त हो गया था, मैंने कुछ मजीद सफाई की थी। अब मैं झाड़ू लगा रही थी, मेरी सास मुझे बार बार मना कर रही थी कि तुम इस वक्त झाड़ू ना दो, घर में बदकिस्मती आती है। मगर मैं इनकी बात नहीं मान रही थी। तभी मैंने सारा कूड़ा इकट्ठा करके दरवाजे से बाहर फेंकने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े 2 लोगों को देखकर मेरी तो जैसे आंखें खुली की खुली रह गई। सामने मेरा शौहर एक जवान, खूबसूरत और इंतहाई हसीन लड़की के साथ खड़ा था। लड़की ने खुद को जेवर में लाद रखा था, जबकि शौहर के चेहरे पर खुशी रक्स कर रही थी। मैं ये देखकर हैरान भी हुई, क्योंकि पहली बार तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये लड़की मेरे शौहर के साथ आई है। मैं समझी कि शायद घर से भागी कोई लड़की होगी जो भागकर शादी करना चाहती होगी, और मेरे शौहर ने इस लड़की की मदद की होगी। यही सोचकर मैंने खुशदिली से लड़की को घर के अंदर आने का कहा। लड़की ने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने इसे ड्राइंग रूम में बिठाकर पानी वगैरह पिलाया, फिर इससे बातें करने लगी। मेरे शौहर बहुत खुश थे, हम दोनों को देख देख कर मुस्कुराते। ये कौन है, आप इन्हें यहाँ क्यों लाए हैं? अचानक मैंने मशकूक से लहजे में पूछा। अरे ये तो तुम्हारी नौकरानी है, तुम्हारी खिदमत करेगी, तुम्हारा हर काम करेगी, तुम्हारी फिक्र में मैंने तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत काम वाली लाई है, देखो तो सही। शौहर की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तभी तो मुझे शक हुआ कि ये औरत कोई नौकरानी नहीं, नौकरानी होती तो भला उरूसी लिबास में क्यों होती। ये बात मैंने अपने शौहर की बजाय इस लड़की फारिया से पूछ ही ली। क्या बात है, तुम अगर काम वाली हो तो इतना बनाव सिंगार क्यों कर रखा है? क्या घर वालों से भाग कर आई हो? जी बस कुछ ऐसा ही समझ लें। मैंने शौहर के लिए अपने घर वालों को छोड़ा।
میں تو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ ہم تمہاری شادی چچا کے بیٹے ممتاز سے کرنا چاہتے ہیں، مگر میں صادق کو پسند کرتی تھی۔ صادق میرے گھر کے قریب رہتا تھا، ہمارا پڑوسی تھا، آنے جانے والا تھا، مجھے شروع سے ہی وہ لڑکا پسند تھا۔ اسی لیے میں اپنی شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، مگر پھر عجیب بات یہ ہوئی کہ میرے شوہر کو میرے ماں باپ نے رد کر دیا۔ اب مجھے یہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں اپنے محبوب سے دور نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے اس سے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم رات کے 12 بجے گھر سے بھاگ جائیں گے اور پھر کبھی اپنے گھر والوں کی طرف مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ جب یہ لوگ راضی ہو جائیں گے، ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سمجھنے لگیں گے، قبول کر لیں گے، تو ہم واپس آ جائیں گے۔ اگرچہ میرا محبوب اس بات سے متفق نہیں تھا، مگر میں نے ہمت کی اور رات کے 2 بجے اپنے گھر سے قدم باہر رکھ دیا۔ گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہی لڑکی اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اب میں واپس تو جا نہیں سکتی تھی۔ اسٹیشن پر پہنچ کر اس بے وفا کا انتظار کرنے لگی، مگر اس نے نہ آنا تھا سو وہ نہیں آیا۔ میں اسٹیشن پر بیٹھی روتی رہی۔ میں تو گھر سے دلہن کا لباس پہن کر نکلی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ میری ہر بات مانے گا، میری اتنی بڑی قربانی کی قدر کرے گا، لیکن اس نے تو عین موقع پر پیٹھ دکھا دی۔ وہ تو یوں بھاگا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے لیے وہ اتنا بڑا گڑھا کھودے گا، مجھے بیچ راستے میں لا کر یوں اچانک ہی چھوڑ دے گا۔ گھر جانے کی بجائے میں اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹرین آ گئی۔ میں نے گاڑی پر بیٹھتے ہی اس بے وفا کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا۔ تب ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے مجھے کچھ رقم دی اور کہا کہ تم کراچی شہر میں اتر جاؤ۔ وہ شہر غریبوں کے لیے کسی ماں کی آغوش جیسا ہے، ضرور تمہیں کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا، نہ ہوا تو تم کسی دارالامان میں اتر جانا۔ لیکن بیٹی، میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ اس عورت نے مجھے یہ بات کہی تھی تو مگر اس وقت میں نہ سمجھی۔ بس کرتے کرتے میں وہاں سے آ گئی۔ کراچی پہنچ کر مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ ایک فیکٹری کے سامنے کھڑی تھی، اچانک میرے شوہر مل گئے۔ تبھی انہوں نے کہا کہ تم میرے گھر میں نوکری کر لو، ویسے بھی تمہارا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ دراصل میں نے ہی انہیں اپنی دکھ بھری روداد سنائی تھی، تب یہ مجھے گھر لے کر آئے۔ اچھا، واقعی؟ میں نے اپنا دل صاف کر کے بولا۔ پھر تو بہت اچھی بات کی ہے شاکر نے۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ نے ایک غریب لڑکی کی مدد کی ہے؟ ویسے شک تو مجھے بھی تھا کہ آپ نے کسی لڑکی کو سہارا دیا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ اتنے بڑے دل والے ہوں گے۔ آپ نے میرے لیے انہیں گھر لایا، گھر کے کاموں میں تو آسانی ہو گئی، میں دن بھر کی زحمت سے بچ جاؤں گی۔ میری بات پر شاکر مسکرا دیے۔ ہاں، بس اسی لیے تو میں اپنی بیگم کا بہت خیال رکھتا ہوں، اسی لیے اس لڑکی کو یہاں لایا ہوں۔ میری ساس اس وقت کمرے میں داخل ہوئی اور شاکر کی طرف دیکھ کر بولی، شاکر بیٹے، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بات کو ابھی واضح کر دو۔ کیا اماں جی؟ شاکر نے گھوم کر اپنی امی کی طرف دیکھا تو ماں جی خاموش ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی جاتی ہوں، میں تم لوگوں سے بعد میں بات کروں گی، دراصل میں یہاں اپنے کسی کام سے جا رہی ہوں، ساس نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ ان کی آخری بات نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ شاکر کے کہنے پر میں نے اس لڑکی کو الگ کمرہ دے دیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے مجھ سے نئے کپڑے طلب نہیں کیے۔ کہنے لگی کہ میرے پاس اپنے کپڑے ہیں، میں وہی پہنوں گی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر وہ گھر سے اسی طرح نکلی تھی، یعنی بے سر و سامانی کے عالم میں، پھر اس کے پاس اپنے لیے پہننے کے جوڑے کہاں سے آئے؟ خیر، میں نے اسے الگ کمرہ دے دیا۔ شاکر میرے پاس آئے تو انہوں نے اس لڑکی کی کوئی بات نہیں کی۔ تبھی میں مطمئن ہو گئی، لیکن رفتہ رفتہ میرے شوہر کی غیر فرمانبرداری سمجھ آتی گئی۔ وہ شمائل کی جانب زیادہ جھکاؤ دکھانے لگے۔ ہم جب بھی کھانا کھاتے تو شمائل کو آگے بڑھ بڑھ کر کھانا دیتے، جبکہ میں نے اب اسے اپنی حیثیت میں رکھنا شروع کر دیا تو میرے شوہر کو یہ بات بہت بری لگی۔ میں اکثر شاکر سے کہتی کہ یہ لڑکی نوکرانی ہے، پھر ہم اسے اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں، جبکہ میرا شوہر میری کوئی بات نہیں مانتا، کہتا یہ تو ہماری نوکرانی ہے۔
تو نوکروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ تو ہمارے گھر میں ہی اپنا سہارا سمجھ کر رہ رہی ہے۔ تو ہم اپنا بغض اور انا کو ایک طرف رکھو اور اس کے ساتھ مہمان سمجھ کر اچھا سلوک کرو۔ غرض یہ کہ ایک بار پھر میرے شوہر نے مجھے یہ باور کرا دیا کہ ان کی میری اس کام میں سے کوئی بھی دلچسپی نہیں۔ صرف بات اتنی ہے کہ وہ نوکروں کو اور ملازموں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں مطمئن بھی ہو جاتی اگر میری ساس کا رویہ نہ بدلتا۔ جب وہ میرے کمرے میں آتی مجھ سے یہی کہتی، تم آرام کرتی رہتی ہو، سارا دن شمائل کام کرتی ہے، وہ بیچاری بھی تو انسان ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ ماں جی آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں، وہ اس گھر کی نوکرانی ہے، وہ کام نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ میری بات سن کر ماں جی کا منہ بن گیا۔ ہاں آج کل کی لڑکیوں کو تو بس لینے اور بیٹھنے میں ہی فرصت نہیں۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے اس نسل کو، نہ کوئی لڑکی کام کرنا چاہتی ہے، نہ ہی اپنے ماں باپ یا ساس سسر کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ہم تو اپنے زمانے میں بڑے تیز ہوا کرتے تھے۔ اماں جی کی یہ باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ آج سے پہلے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، لیکن اب وہ اسی شمائل کی حمایت میں مجھ سے باتیں کہہ رہی تھی۔ خیر میں خاموش رہی کیونکہ شمائل تو ایک نوکرانی تھی، میں اس کی وجہ سے اپنا گھر کیوں خراب کرتی؟ لیکن ایک دن مجھے حیرت ہوئی جب میری ساس نے شمائل کو میرا ہی ایک جوڑا نکال کر پہننے کے لیے دیا۔ میں اس سے وہ جوڑا مانگنے لگی تو ساس نے کہا، تمہیں اس لڑکی کا کوئی خیال نہیں، بیچاری اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے بھی اتنی کم عمر، تو اس کا ہر وقت دل دکھاتی رہتی ہو۔ میں نے سوچا اپنے شوہر سے اس بات کی شکایت کروں گی۔ شام کو جب شاکر گھر آئے تو میں نے ان سے یہی بات کی، تو ہاتھ جوڑ کر بولے بس کر دو، تم ہر وقت شمائل کی ہی باتیں کرتی رہتی ہو جیسے کہ وہ تمہاری نوکرانی نہیں سوتن ہو۔ ارے بھائی یہ وہ تمہارا کام ہے، تم جانو، میں تم سے دو چار جو باتیں کرنے آتا ہوں تم کیا وہ بھی ختم کر دو گی؟ ان کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے چپ رہنا شروع کر دیا مگر رفتہ رفتہ گھر کے حالات بدلتے گئے۔ شمائل اچھے کپڑے پہننے لگی، اچھا کھانے لگی۔ ایک دن تو میرے شوہر کھانے کی میز پر شمائل سے کہنے لگے، تم یہاں آ کر کھل گئی ہو، تمہاری رنگت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ ہمارا ہی اثر ہو گیا ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے شمائل سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اب میں شمائل کو مزید گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے رفتہ رفتہ گھر کے کام سنبھالنا شروع کر دیے مگر اب تو بازی ہی پلٹ گئی۔ شمائل میڈم اچھے کپڑے پہن کر کرسی پر بیٹھی رہتی اور میں گھر کے کام کرتی رہتی۔ میرا خیال تھا کہ میں اس طرح اپنی ساس اور شوہر کو یقین دلا دوں گی کہ میں گھر کے کام خود کر سکتی ہوں، مجھے اب اس شمائل کی ضرورت نہیں، اسے گھر سے نکال دیں۔ مگر میرے اوپر تو حساب ہی الٹا پڑ گیا۔ جیسے ہی میں نے شوہر سے یہ بات کی تو کہنے لگے، ہاں تو صحیح ہے، جب ہمارے ہاں کوئی مشکل ہوگی تب تمہیں شمائل کی ضرورت پڑے گی۔ نہیں میں اس گھر میں شمائل کو اب مزید نہیں رکھنا چاہتی۔ میں نے اپنے پڑوس میں ایک غریب عورت کو کام کے لیے رکھا ہے، وہ بھی اسی طرح صرف راشن کے لیے کام کرنا چاہتی ہے۔ شمائل سے میں خوش نہیں ہوں۔ میرے شوہر اس بات پر بپھر گئے، دیکھو اب تم غلطی کر رہی ہو فاریہ، تمہیں نہیں پتا کہ یہ دنیا کتنی بھیانک ہے۔ اگر میں نے تمہیں اس گھر سے نکال دیا تو تم اسی طرح دربدر ہوتی پھرو گی، اس لیے میں جیسا کہتا ہوں تم ویسی ہی بن کر رہو۔ آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے پوچھا تو وہ غصے سے بولے، اس لیے کہ وہ کام والی نہیں بلکہ میری دوسری بیوی ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، نہ تمہارے یہ نخرے برداشت کر سکتا ہوں۔ شاکر کی بات سن کر میرے سر پر تو آسمان آ گرا۔ کیا وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ مجھے دھوکے سے اس کی خدمت پر مجبور کر رہے تھے؟ مجھے لگا کہ آپ تو اسے اپنی مدد کے لیے لائے ہیں، جبکہ آپ نے تو اسے کسی اور مقصد کے لیے یہاں لایا تھا۔ ارے اگر آپ نے دوسری شادی کر ہی لی تھی تو مجھے تو بتا دیتے، کم از کم میں آپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی، کیونکہ ایسے حالات میں زندگی گزارنا میرے لیے تو ممکن ہی نہیں۔ میری بات پہ شاکر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تمہاری مرضی ہے، تم جانا چاہو
مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل میری بیوی نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ وہ میرے کاروبار کو بھی سمجھتی ہے۔ اب اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ ویسے بھی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ تم نے اگر اسے تسلیم نہیں کرنا تو مت کرو، لیکن میں اب اسے اپنا چکا ہوں، اسے سہارا دے چکا ہوں، اب یوں نہیں کر سکتا۔ شاکر کی بات سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے کیا کیا نہیں کیا تھا، کیا کیا نہیں کیا تھا شاکر کی محبت میں، مگر انہوں نے تو مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں اپنی زندگی میں بہت پریشانی اٹھا چکی تھی، اور اب جب کہ میں اپنے نئے گھر میں منتقل ہو گئی تھی، زندگی جینے کے دن آئے تھے، تب میری ساس اور میرے شوہر نے مل کر مجھے دھوکہ دیا۔ خدا جانے کہ ساس کو کس نے یہ باتیں بتائی تھی، اور کیا ہی ان پر دم پڑھ کر پھونکا تھا کہ وہ ہر دم اپنی دوسری بہو کے گن گانے لگی۔ وہ مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگی، جبکہ میں اپنی ساس کی بہت عزت کرتی تھی۔ کچھ دن مزید گزرے، میرے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ میں اپنے گھر کی نوکرانی بن کر رہ گئی، جبکہ میرا شوہر اور میری ساس میری سوتن کی تعریفیں کرتے رہتے۔ ایسے حالات نے مجھے مزید ذہنی مریض بنا دیا۔ ایک دن میں نے قسم کھائی کہ آج میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے، اس گھر سے نکل کر کہیں دور چلی جاؤں گی، جہاں نہ ہی میرا شوہر ہو، نہ میری ساس، اور نہ ہی میری سوتن۔ لیکن اس کے لیے مجھے بہت کوشش کرنا تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر پائی۔ اس سے پہلے ہی میری اپنے شوہر سے لڑائی ہو گئی۔ جب میں نے گھر سے جانے کی بات کی تو سوتن نے اور شوہر نے مل کر مجھے نہ صرف بد چلن عورت کہا، بلکہ لڑاکو، بے صبری اور منہ پھٹ بھی کہا۔ اپنے ہی شوہر کے منہ سے اپنے لیے یہ باتیں سن کر میرا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ سوچا کہ اب تو اس دنیا میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، مجھے تو مر جانا چاہیے۔ جس عورت کا شوہر ہی اس کا نہ ہو، اس کی محبتوں کا کیا فائدہ؟ میں نے اپنے گھر سے نکلنے کی ٹھان لی۔ شوہر کی باتیں سنتے ہی میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں نے مزید ان کی کوئی چیز نہ سنی اور فوراً سے بھاگ کر اپنے گھر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی دوا ملے جس سے میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ پھر میں اپنے گھر سے نکل پڑی، سوچا کسی میڈیکل سٹور سے دوا لے کر اپنی زندگی ہی ختم کر دوں۔ جب ہی میری سوتن کو، میرے شوہر کو چین آئے گا۔ میڈیکل سٹور پر پہنچتے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے، اگر میں کرایہ دے دیتی تو زہر کے پیسے نہ لیتی۔ خودکشی کرنے کے لیے بھی تو رقم کا ہونا ضروری ہے۔ تھوڑی سی دیر میں دکان میں کھڑی تھی، میں نے اس دکان والے سے چوہے مار گولیاں طلب کی۔ دکان والا مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ آج کل تو سردیاں ہیں، آپ کو چوہے مار گولیوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ بس جی، ہم ذرا نیچے والی منزل میں رہتے ہیں، اس لیے ہمارا گھر بہت گندا ہو رہا ہے، تو چوہے سردیوں میں بھی ہمارے گھر میں پناہ لیتے ہیں۔ میری اس بات پر اسٹور والا مطمئن ہو گیا۔ اس نے مجھے چوہے مار گولیاں دے دی۔ میں جیسے ہی وہاں سے نکلی، میرا دل زور زور سے کانپ رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا جو کہ میری ساس اور میرا شوہر بدل گئے، لیکن اب جاننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں اپنے آپ کی زندگی تو ختم کرنے ہی والی تھی کہ ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی۔ عورت کا چہرہ بڑا عجیب سا تھا، وہ کچھ مردانہ قسم کی لگتی تھی۔ اس کے بال بھی ایسے تھے جیسے اوپر اس نے خود سے لگا رکھے ہوں۔ کیا بات ہے بیٹی، تم کیا خودکشی کرنا چاہتی ہو؟ یہ گولیاں کیوں اٹھا رکھی ہیں، کیوں کھانا چاہتی ہو؟ اس عورت کی بات پر میں نے اپنی دکھ بھری کہانی اسے سنانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھا کر بولی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم خودکشی مت کرو، فجر تک دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اگر کچھ نہ ہوا تو بے شک تم اپنی جان دے دینا، مگر ایک بار مجھ پر یقین تو کرو۔ تم فجر ہونے تک کا انتظار کرو، پھر میں تم سے خود پوچھوں گی کہ میں تمہارے گھر بھی آؤں گی۔ اور یہ سن کر وہ عورت چلی گئی۔ میں حیران تھی کہ چلو اگر فجر تک میرے حالات بدل سکتے ہیں تو اتنا بھی صبر کرنے میں کیا حرج ہے۔ میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، میں اپنے گھر میں ہونے والے اس معجزے کو دیکھنا چاہتی ہوں جس سے میری زندگی بدل جائے گی۔ شام کے 10 بجے تک میں نے انتظار کیا، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ خدا کا شکر، فجر سے ذرا پہلے میری آنکھ ایک شور سے کھلی۔
میں نے دیکھا ہمارے گھر کے باہر شور ہو رہا تھا۔ میں حیرت کے مارے اٹھ بیٹھی تو دیکھا باہر زور زور سے دروازہ بجایا جا رہا تھا۔ شاکر نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ پولیس والوں کی وردی کو دیکھ کر میرے شوہر کو سمجھ گئے تھے کچھ غلط ہوا ہے، مگر پھر جو انہوں نے ہمیں بتایا تو وہ ہماری سمجھ سے بالاتر تھا۔ دراصل میرے شوہر کی دوسری بیوی کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ جرائم پیشہ تھی۔ اس نے جو بھی اپنے کپڑے وغیرہ پہن رکھے تھے وہ صرف اور صرف دکھاوے تھے، ورنہ تو وہ لوگوں سے نکلی شادیاں کرتی اور ان کے زیور وغیرہ لوٹ کر بھاگ جاتی۔ ان دنوں اس کا واسطہ ایک بڑے تگڑے خاندان کے چشم و چراغ سے پڑا۔ وہ اسے لوٹ کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پولیس کی نظروں میں آ گئی۔ پھر پولیس اس کے پیچھے ہو گئی۔ میرے شوہر کو اس نے بہلا پھسلا کر استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئے۔ ساس لالچ میں آ گئی کہ بہو امیر ہے تو انہیں بھی رنگ دے گی، مگر یہ سب تو چوری اور دکھاوا تھا۔ بھلا اس سے کیسے ہی کسی کی زندگی سنور سکتی ہے؟ میرے شوہر نے فوراً ہی سے طلاق دے دی اور پولیس کو اپنا بھی بیان ریکارڈ کرا دیا کہ ان کو تو یہ لڑکی سڑک کنارے ہی ملی تھی، ان سے شادی کرنا چاہتی تھی سو انہوں نے نکاح کر لیا۔ شاکر کو آج بھی اس بات پر بہت شرمندہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک عورت کی خوبصورتی دیکھ کر بہک گئے تھے، مگر میں سوچتی ہوں کہ وہ عورت کون تھی جس نے مجھے یہ سب بتایا۔ کبھی کبھی ہمارے گھر آنے والے ایک پولیس والے کی شکل میں مجھے وہ عورت دکھائی دیتی ہے، تو کبھی کبھی لگتا ہے جیسے وہ اللہ کے لیے میری مدد تھی کہ اس نے مجھے بر وقت بچا لیا۔ دوستو، ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔